ओए हीरो, वैसे तुम हो तो बहुत हैंडसम। दिल कर रहा है टोस्ट जैम की तरह जैम लगा कर तुम्हें खा रहा हूँ। मक्खन मलाई हो तुम, गुड़िया जैसी। मुबशरा आंख मारती मीर हमदानी के कसरती बदन की तारीफ कर गई थी। अच्छा और बताओ क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें मुझ में। उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करते उसे अपने करीब तर कर गया था। मुबशरा अचानक अफ्ताब पे बुरी तरह बौखलाई थी। अब वो इस वक्त को पछता रही थी जब उसने मीर हमदानी की तारीफ की थी। मैं तो मजाक कर रही थी। मीर हमदानी मखमूर निगाहों से उसके कांपते लबों को देख रहा था। उसका दिल बहक रहा था। वो बेसाख्ता ही अपने लब शिद्दत से मुबशरा के गुदास लबों पर रखता उसका जाम पीने लगा। मुबशरा कांपते हाथ उसके सीने पर रखती उसकी शिद्दत में उसका साथ देने लगी। ओए हीरो, वैसे तुम हो तो बहुत हैंडसम। दिल कर रहा है टोस्ट पे जैम की तरह जैम लगाकर तुम्हें खा जाऊं। मक्खन मलाई हो तुम। मुबशरा ने छत की मुंडीर के साथ टेक लगाते हुए शौक लहजे में कहा। चांद की दूधिया रोशनी में उसका चेहरा किसी खुली हुई किताब की तरह शफाफ और हसीन लग रहा था। और अभी अभी नीचे जा रही फैमिली गैदरिंग से नजर बचाकर मीरा हमदानी के इशारे पर छत पर आई थी। उसका अंदाज लापरवाह और शरारती था, जैसे वो अपने सामने खड़े शख्स के दिल की हालत से अनजान हो। मीर हमदानी जो गहरे नीले रंग के कुर्ते में मलबूस बाजू सीने पर बांधे उसे दिलचस्पी से देख रहा था, उसकी इस बेबाक तारीफ पर मुस्कुरा दिया। उसके होंठों पर एक दिलकशी भरी मुस्कुराहट रेंग गई। वो जानता था कि वो बशरा सिर्फ बातों की शेर है, अमल के मैदान में वो भीगी बिल्ली बन जाती है। लेकिन आज उसका मूड कुछ अलग था। अच्छा, मीर हमदानी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज़ में एक मखमूर सी सरगोशी थी। तो मिसिज मीर हमदानी को मुझे खाने का इरादा है, और वो भी मक्खन मलाई समझकर। मुबशरा ने हंसते हुए अपनी आंखें मटकाई। बिल्कुल, आखिर हक है मेरा। निकाहनामे पर साइन ऐसे तो नहीं किए थे। उसने बात तो कह दी थी, लेकिन मीर हमदानी की आंखों में उतरी गहरी संजीदगी और तपश देखकर उसका दिल धक से रह गया। मेरा अब उसके और करीब आ चुका था। मीर अब उसके और करीब आ चुका था। इतना करीब कि मुबशरा को उसके महंगे और मदहोश कुन कुलून की खुशबू ने अपने हसार में ले लिया था। और बताओ क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें मुझ में। उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करते उसे अपने करीब तर कर गया था। उसका लहजा भारी और मुतालबा करने वाला था। मुबशरा अचानक इस अफ्ताब पर बुरी तरह बौखलाई थी। उसका सारा एतमाद जैसे हवा हो गया था। छत पर चलने वाली ठंडी हवा के बावजूद उसके माथे पर पसीने के नन्हे कतरे नमूदार होने लगे। अब वो इस वक्त को पछता रही थी जब उसने मीर हमदानी की तारीफ करने की जुर्रत की थी। मैं तो मजाक कर रही थी। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। उसने अपने दोनों हाथ मीर के मजबूत सीने पर रखकर उसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे कोई दीवार थी जो अपनी जगह से हिलने को तैयार न थी। मीर हमदानी मखमूर निगाहों से उसके कामते लबों को देख रहा था। चांदनी में नहाया हुआ मुबशरा का चेहरा खौफ और हया की मिली जुली कैफियत में सुर्ख हो रहा था, जो मीर के जज्बात को मजीद भड़का रहा था। वो उसका महरम था, उसका शौहर था, और आज घर में होने वाली दावत में सबकी नज़रों से छुपकर मिलने का अपना ही एक नशा था। नीचे लाउंज में मेहमानों के कहके और बर्तनों की खनखनाहट मद्दम सुनाई दे रही थी, जो इस तन्हाई को और भी पुरस्रार बना रही थी। मजाक। मीर ने अपनी गिरफ्त उसकी कमर पर मजीद सख्त कर दी, यहाँ तक कि उनके दरमियान हवा गुजरने का फासला भी ख़त्म हो गया। लेकिन मैं तो संजीदा समझ रहा था मुबशरा। तुम जानती हो ना मुझे, तुम्हारे ये मजाक कितने महंगे पड़ सकते हैं। मीर ने अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया। उसकी गर्म सांसें मुबशरा के गालों को छू रही थी। मुबशरा का दिल सीने में किसी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा था। मीर, कोई 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 आ जाएगा प्लीज। मुबशरा ने लरजती हुई आवाज में मिन्नत की। उसकी नजरें मीर की सी आंखों में थी, जहाँ इस वक्त मोहब्बत का एक समंदर ठाठे मार रहा था। आने दो, मीर ने बेपरवाही से कहा। अपनी बीवी के साथ हूँ, किसी गैर के साथ नहीं। और वैसे भी उसने अपना सर झुकाकर मुबशरा के कान की लू के पास सरगोशी की। तुमने ही तो कहा था कि मैं मक्खन मलाई हूँ।
تو اب اس مکھن کو چکھنے کا موقع تو دو۔ مبشرہ کا سارا وجود کانپ اٹھا۔ میر ہمدانی کا یہ روپ اس کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن ہر بار اس کی قربت مبشرہ کے ہوش اڑا دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میر اس سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا ہے۔ خاندانی دوستی رشتہ داری میں بدل چکی تھی، اور نکاح کے بعد سے میر ہمدانی نے اسے پلکوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس کا دل بہک رہا تھا۔ میر کی قربت کا نشہ اس کے حواس پر چھانے لگا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی اپنے لب شدت سے مبشرہ کے گداز لبوں پہ رکھتا اس کا جام پینے لگا۔ یہ لمس اچانک تھا، شدید تھا اور اختیار سے باہر تھا۔ مبشرہ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کے ہاتھ جو اسے روکنے کے لیے اٹھے تھے اب بے اختیار ہو کر اس کے کرتے کے گریبان میں مٹھیوں کی صورت بین چکے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی، بلکہ اس کے دل کے کسی گوشے میں بھی یہی خواہش مچل رہی تھی۔ مبشرہ کانپتے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ رات کی خاموشی میں صرف ان کی سانسوں کی آوازیں تھی۔ آسمان پر چمکتا چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا، جیسے ان کی محبت کے اس نجی لمحے کا پردہ رکھ رہا ہو۔ میر ہمدانی نے دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر اسے اپنی باہوں کے احسار میں جکڑ رکھا تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور جذبات بولتے ہیں۔ کچھ پل یا شاید صدیاں گزرنے کے بعد میر نے آہستہ سے اپنے لب جدا کیے۔ دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ میر نے اپنا ماتھا مبشرہ کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی دیوانگی اور سرور تھا۔ آئندہ، میر نے اپنی بھاری سانسوں پر قابو پاتے ہوئے بھری ہوئی آواز میں کہا، آئندہ مجھے چھیڑنے سے پہلے سوچ لینا مسز میر ہمدانی۔ میرا صبر اب جواب دے چکا ہے۔ مبشرہ، جس کا چہرہ حیا کی سرخی سے تمتما رہا تھا، بامشکل نظریں اٹھا کر اسے دیکھ سکی۔ اس کے ہونٹ ابھی بھی لرز رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ وہ بس خاموشی سے میر کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ میر نے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا، تم جانتی ہو مبشرہ، اس رش میں ان سب لوگوں کے درمیان میری نظریں صرف تمہیں ڈھونڈ رہی تھے۔ تم آج اس پیچ کلر کے ڈریس میں قیامت لگ رہی ہو۔ مبشرہ نے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا، اور آپ جان بوجھ کر مجھے اوپر لائے تھے نا؟ اس کی آواز مدھم اور گھٹی گھٹی سی تھی۔ ہاں تو اور کیا کرتا؟ میر نے شرارت سے کہا۔ نیچے تمہارے کزنز اور خالہ لوگ تمہیں گھیرے ہوئے تھے۔ مجھے تو تمہاری شکل دیکھنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ میرا بس چلتا تو ابھی تمہیں اٹھا کر لے جاتا اپنے گھر۔ یہ رخصتی کا انتظار اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ بس کچھ دن اور میر، مبشرہ نے دھیرے سے کہا۔ اب اس کے لہجے میں سکون تھا۔ میر کی قربت نے اس کے خوف کو محبت اور اطمینان میں بدل دیا تھا۔ اچانک سیڑھیوں سے کسی کے قدموں کی آہٹ اور آواز ہے۔ مبشرہ، میر، تم لوگ کہاں ہو؟ دادی جان بلا رہی ہے۔ یہ مبشرہ کی چھوٹی بہن سارہ کی آواز تھی۔ مبشرہ گھبرا کر فوراً میر سے الگ ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور بالوں کو سنوارنے لگی۔ میر ہمدانی نے بیزاری سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر مبشرہ کی گھبراہٹ کو انجوائے کرنے لگا۔ دیکھ لو، کباب میں ہڈی آ گئی، میر نے زیر لب بڑبڑایا۔ مبشرہ نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا اور پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے مڑ کر میر کو دیکھا۔ چاند کی روشنی میں کھڑا ہوا شخص واقعی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ چلو ہیرو، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں، مبشرہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ چلو، لیکن یہ ادھار رہا، میر نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ چھت پر اب صرف رات کی خاموشی اور ان کے محبت بھرے لمحات کی گواہی دیتی ہوئی ہوا باقی رہ گئی تھی۔ نیچے جاتے ہوئے بھی مبشرہ کے دل کی دھڑکنیں ترتیب میں نہیں آ رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ جب تک میر ہمدانی اس کے پاس ہے اس کا دل کبھی بھی قابو میں نہیں رہ سکتا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے مبشرہ کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو، جبکہ میر ہمدانی کے چہرے پر ایک فاتحانہ اطمینان تھا، جیسے وہ ابھی ابھی ورلڈ کپ جیت کر آ رہا ہو۔ سارا سیڑھیوں کے آخری زینے پر کھڑی، دونوں ہاتھ کمر پر باندھے کسی تفتیشی افسر کی طرح انہیں گھور رہی تھی۔
اس کی آنکھیں مبشرہ کے گلابی گالوں اور بکھرے ہوئے کاجل اور پھر میر کے بے حد مطمئن چہرے کا معائنہ کر رہی تھی۔ اوپر کیا ہو رہا تھا؟ سارا نے مشکوک لہجے میں پوچھا، آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے۔ دادی کب سے پوچھ رہی ہیں کہ مبشرہ کہاں غائب ہے، اور میر بھائی بھی نظر نہیں آ رہے۔ میر ہمدانی نے بڑی معصومیت سے کندھے اچکائے۔ کچھ نہیں یار سارا، میں تو بس چھت کا موسم چیک کر رہا تھا کہ کہیں بارش کا امکان تو نہیں۔ اور مبشرہ مجھے وہاں مل گئی تو میں نے سوچا اسے موسم کا حال پوچھ لوں۔ مبشرہ نے حیرت سے میر کو دیکھا۔ اتنا سفید جھوٹ؟ موسم کا حال؟ سارا نے اپنی بھنویں اٹھائی۔ میر بھائی آپ ویدر ایپ میں چیک کر سکتے تھے۔ مبشرہ آپ ہی کوئی محکمہ موسمیات کی ڈائریکٹر نہیں ہے؟ میر نے ہنستے ہوئے جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا اور بڑی صفائی سے سارا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ رکھو بچی، اور جاؤ جا کر دیکھو بریانی میں آلو ہے یا نہیں، مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ سارا نے نوٹ دیکھتے ہی پینترا بدلا اور دان نکال دیا۔ جی بھائی بالکل، اوپر موسم بہت شدید تھا، میں سمجھ سکتی ہوں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ وہ نوٹ مٹھی میں دبا کر ہوا ہو گئی۔ مبشرہ نے میر کو گھورا، آپ اسے بگاڑ رہے ہیں، اب یہ بلیک میل کرے گی، کرنے دو۔ میر نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بیوی کے ساتھ رومانس کرنے کے لیے اگر سالی کو رشوت دینی پڑے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ چلو منہ سیدھا کرو، ورنہ سب سمجھیں گے میں نے تمہیں چھت سے دھکا دینے کی کوشش کی ہے۔ دونوں جیسے ہیٹی لاؤنج میں داخل ہوئے، وہاں کا منظر کسی مچھلی منڈی سے کم نہیں تھا۔ دونوں خاندانوں کی مشترکہ گیدرنگ اپنے عروج پر تھی۔ ایک طرف میر کے تایا ابو انکل مجید بلند آواز میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے، اور دوسری طرف خواتین کے جھرمٹ میں خالہ نگہت اپنے نئے سوٹ کی کڑھائی دکھا رہی تھی۔ بچے صوفوں کے درمیان ریس لگا رہے تھے۔ جیسے میر اور مبشرہ داخل ہوئے، اچانک ایک سیکنڈ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں ان دونوں پر اٹھ گئی۔ مبشرہ کا دل جا کے زمین پھٹے اور وسمت سما جائے، لیکن میر ہمدانی پورے اعتماد کے ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھا۔ ارے آ گیا ہمارا دلہا میاں، خالہ نگہت نے زور سے کہا۔ کہاں تھے تم دونوں؟ ہم نے تو سمجھا شاید بھاگ گئے رخصتی سے پہلے ہی۔ لاؤنج میں ایک زوردار قہقہ گونجا۔ مبشرہ شرم سے دوہری ہو کر اپنی امی کے پاس صوفے کے کونے میں جا بیٹھی، جبکہ میر مردوں والے حصے میں صوفے پر براجمان ہو گیا۔ بدقسمتی سے اس کی جگہ مبشرہ کے بالکل سامنے نہیں بن پائی، کیونکہ درمیان میں مبشرہ کا سب سے صحت مند کزن شانی پلیٹ میں پہاڑ جتنے چاول بھرے بیٹھا تھا۔ شانی کا وجود ایسا تھا کہ اس کے پیچھے مبشرہ تو کیا، پوری دیوار میں چھپ سکتی تھی۔ میر نے گردن لمبی کر کے شانی کے پیچھے سے مبشرہ کو دیکھنے کی کوشش کی۔ مبشرہ نے نظریں اٹھا کر میر کی اس کوشش کو دیکھا تو بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شانی یار، میر نے بلاخر تنگ آ کر شانی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تم تھوڑا سا ذرا سا ادھر ہو جاؤ گے؟ شانی نے منہ میں بوٹی ٹھونستے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ کیوں میر بھائی، ادھر اے سی کی ہوا سیدھی آ رہی ہے؟ ہاں تو میں چاہتا ہوں وہ ہوا مجھے بھی لگے، میں جل رہا ہوں، میر نے دانت پیستے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا اشارہ جلنے سے کچھ اور ہی تھا۔ شانی تھوڑا سا سرکا تو میر کو بلاخر مبشرہ کا دیدار نصیب ہوا۔ مبشرہ نے اسے دیکھ کر آبرو چکائے، جیسے کچھ پوچھ رہی ہو کیا مسئلہ ہے۔ میر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے وہ چھت والا لمحہ یاد دلانے کی کوشش کی، لیکن عین اسی وقت انکل مجید نے میر کے گھٹنے پر زور سے ہاتھ مارا۔ کیوں بھائی میر پتر، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا؟ میر جو خیالی دنیا میں مبشرہ کے ساتھ تھا، اوکھلا کر بولا، جی انکل ڈالر تو بس مکھن ملائی کی طرح، مطلب جی نیچے آئے گا۔ مبشرہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکی۔ انکل مجید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مکھن ملائی؟ ڈالر؟ لگتا ہے لڑکے کو بھوک زیادہ لگی ہے۔ ارے بھائی کھانا لگاؤ۔ کھانے کی میز پر ایک الگ ہی جنگ کا سما تھا۔ بریانی کی دیگ کھلتے ہی خوشبو کا طوفان اٹھا، اور خاندان کے شرفا اپنی شرافت بھول کر پلیٹوں پر ٹوٹ پڑے۔ میر جان بوجھ کر اس کرسی پر جا بیٹھا جو مبشرہ کی ممکنہ جگہ کے ساتھ تھی، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس سے پہلے کہ مبشرہ وہاں بیٹھتی، خالہ نگہت جو اپنے وزن اور باتوں دونوں میں بھاری تھی،
ہائے میں صدقے جامع کہتی ہوئی میر کے ساتھ والی کرسی پر دڑام سے بیٹھ گئی۔ میر کا منہ لٹک گیا۔ مبشرہ اسے ہمدردی سے دیکھا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ خالہ نگہت نے پلیٹ میں چکن پیس ڈھونڈتے ہوئے میر سے تفتیش شروع کر دی۔ اور سناؤ میر بیٹا، رخصتی کے بعد مبشرہ کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ مری یا نتھیا گلی؟ میر نے سامنے بیٹھی مبشرہ کو دیکھا جو سلاد کھا رہی تھی۔ خالہ سوچ رہا ہوں سوئٹزرلینڈ لے جاؤں، جہاں کی گرمی میں تو بندہ ٹوسٹ ہی بن جاتا ہے۔ مبشرہ کو ٹوسٹ کے لفظ پر زور سے کھانسی آ گئی۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ میر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، آرام سے مبشرہ، آرام سے، ٹوسٹ کا نام سن کر اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مبشرہ نے میز کے نیچے میر کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا۔ میر نے آہ کی آواز نکالی۔ کیا ہوا بیٹا؟ خالہ نگہت نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں خالہ، بس ٹیبل کا پایا لگ گیا، میر نے درد ضبط کرتے ہوئے کہا اور مبشرہ کو گھور کر دیکھا جس کی آنکھوں میں اب شرارت ناچ رہی تھی۔ بہت نوکیلا یہ پایا۔ اب میٹھے کی باری تھی۔ میز پر کسٹرڈ، کھیر اور گلاب جامن سجے تھے۔ میر نے گلاب جامن اٹھایا اور اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ مبشرہ، میر نے سب کے شور میں اپنی آواز تھوڑی اونچی کرتے ہوئے پکارا۔ سب کھانے میں مگن تھے لیکن مبشرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ یہ گلاب جامن مجھے کس کی یاد دلا رہا ہے؟ میر نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں وہی چھت والی شرارت تھی۔ مبشرہ کا چہرہ تمتما گیا۔ وہ جانتی تھی میر کوئی الٹی سیدھی تشبیہ دینے والا ہے۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے منع کیا کہ خدا کے لیے چپ رہو۔ کس کی میر بھائی؟ سارا جو کہیں سے اچانک نمودار ہوئی اور ان دونوں کے درمیان کھڑی ہوگی۔ اس نے فوراً پوچھا۔ میر نے مبشرہ کے سرخ چہرے کو دیکھ کر لطف اٹھایا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، میری بچپن کی پڑوسن کی، وہ بھی اتنی ہی گول مٹول تھی۔ مبشرہ نے سکا سانس لیا لیکن ساتھ ہی اسے میر کی اس بات پر غصہ بھی آیا۔ گول مٹول؟ اس نے زیر لب بڑبڑایا۔ اچھا جی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ مبشرہ چائے کی ٹرے لے کر سب کو پیش کر رہی تھی۔ جب وہ میر کے پاس پہنچی تو میر نے کپ اٹھاتے وقت جان بوجھ کر اس کی انگلیوں کو چھوا۔ ایک کرنٹ سا دوڑ گیا دونوں میں۔ چینی کم ہے اس میں، میر نے پہلی چسکی لیتی سنجیدگی سے کہا۔ میں نے تو پوری ڈالی تھی، مبشرہ نے صفائی دی۔ نہیں کم ہے، تم ذرا اس میں اپنی انگلی ڈبو دو تو شاید پوری ہو جائے۔ میر نے اتنا آہستہ کہا کہ صرف مبشرہ سن سکے۔ مبشرہ کا چہرہ پھر سے سرخ ہو گیا۔ آپ باز نہیں آئیں گے نا؟ کبھی نہیں۔ میر نے اطمینان سے چائے کا گھونٹ بھرا۔ ویسے وہ مکھن ملائی والی آفر ابھی تک ویلڈ ہے یا ایکسپائر ہو گئی ہے؟ مبشرہ نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا، پھر جھک کر میر کے کان کے پاس سرگوشی کی جس کا انداز انتہائی معصومانہ تھا۔ فی الحال تو آفر ایکسپائر ہے مسٹر میر، لیکن اگر آپ مجھے وہ سامنے والی پلیٹ سے گاجر کا حلوہ لا دیں تو میں اس آفر پر نظر ثانی کر سکتی ہوں۔ میر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی کرسی چھوڑی۔ تم یہی رکو، میں حلوہ تو کیا پوری دکان لا سکتا ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بوفے کی طرف گیا تو پیچھے سے خالہ نگہت کی آواز ہے، ارے میر بیٹا کہاں بھاگے؟ ابھی تو شادی کے کارڈز کے ڈیزائن پر بحث ہو رہی ہے۔ خالہ 2 منٹ، ایمرجنسی ہے۔ میر نے مڑ کر بغیر دیکھے جواب دیا اور حلوے کی ڈش کی طرف لپکا۔ مبشرہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ شور شرابے، کہکہ اور فیملی کے ہنگامے کے درمیان میر کا وہ بے چین ہو کر اس کے لیے حلوہ لانا اسے دنیا کا سب سے رومانوی منظر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میر واپس آیا۔ پلیٹ میں حلوہ بھرا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے پلیٹ مبشرہ کے ہاتھ میں تھمائی۔ یہ لو، ڈیل پکی۔ میر نے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ مبشرہ نے چمچ منہ میں رکھا، میٹھے کا ذائقہ محسوس کیا اور پھر ایک قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، حلوہ تو مزے کا ہے لیکن ڈیل کا فیصلہ رخصتی کے بعد ہوگا۔ میر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ تو دھوکہ ہے۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے ہیرو۔ مبشرہ نے آنکھ ماری اور مڑ کر اپنی کزنز کے جھنڈ میں شامل ہو گئی۔ میر ہمدانی کو وہی کھڑا چھوڑ کر جو اب مسکراتے ہوئے سر ہلا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکیوں سے پوری زندگی ایسے نہ جانے والی ہے، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ اس کے اشاروں پر ناچنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ ٹریٹ ٹریٹ ٹریٹ، ہمیں نہیں پتا شادی کی تاریخ پکی ہوئی ہے۔
وہ بھی اگلے مہینے کی 15 تاریخ۔ اب تو ٹریٹ بنتی ہے، اور وہ بھی چھوٹی موٹی نہیں۔ سارا صوفے پر کھڑی ہو کر نعرے لگا رہی تھی، جیسے کسی سیاسی جلسے کی قیادت کر رہی ہو۔ باقی تمام کزن، جن میں شانی، احمد، زویا اور ماہین شامل تھے، کورس کے انداز میں ٹریٹ کا نعرہ دہرا رہے تھے۔ میر ہمدانی، جو ابھی بڑوں سے نکاح کی تاریخ فائنل کروا کر سکون کا سانس لینے ذرا باہر کی طرف جا رہا تھا، کزنز کے اس اچانک حملے کی زد میں آ گیا۔ وہ بے چارگی سے صوفے پر بیٹھی مبشرہ کی طرف مڑا، جو اپنی مہندی لگی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی اور کزنز کی اس ہنگامہ خیزی کو انجوائے کر رہی تھی۔ دیکھو یارو، میر نے ہاتھ جوڑے، ابھی تاریخ طے ہوئی ہے، بینک لوٹا نہیں ہے میں نے۔ پیزا منگوا دیتا ہوں، جان چھوڑو۔ پیزا؟ شانی نے حقارت سے کہا۔ میر بھائی، آپ کی شادی ہو رہی ہے، کوئی اسکول کا رزلٹ نہیں آیا؟ ہمیں پکنک پر جانا ہے، فارم ہاؤس۔ ہاں، سارا نے تائید کی۔ اور صرف پکنک نہیں، ہم وہی مبشرہ اپی کا سرپرائز برائیڈل شاور بھی کریں گے۔ میر نے ماتھا پیٹ لیا۔ سرپرائز تب ہوتا ہے جب بتایا نہ جائے۔ میرے سامنے پلان بنا رہی اور خرچہ بھی میری جیب سے ہوگا۔ تو اور کس کی جیب سے ہوگا؟ دلہا آپ ہیں یا پڑوسی؟ زویا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ مبشرہ نے بالآخر مداخلت کی۔ میر، مان جائے نا، شادی کے بعد تو ویسے بھی ہم بیزی ہو جائیں گے۔ یہ آخری موقع ہے سب کزنز کے ساتھ ہلا گلا کرنے کا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے معصومانہ وار کیا، جو ہمیشہ کی طرح میر کو ڈھیر کرنے کے لیے کافی تھا۔ میر نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، لے لو میری جان اور میرا کریڈٹ کارڈ بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ انتظام تم لوگ کرو گے، میں صرف مہمان خصوصی ہوں گا، اور مبشرہ میری گاڑی میں جائے گی۔ منظور ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا، لیکن ان کی آنکھوں میں موجود شرارت بتا رہی تھی کہ منظور کا مطلب صرف کریڈٹ کارڈ تک محدود تھا، باقی شرائط کا کچھ پتہ نہیں۔ اتوار کی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ کزنز کی فوج ظفر موج تیار کھڑی تھی۔ وہ 2 گاڑیاں اور ایک ہائی ایس وین جو خاص طور پر شانی اور کھانے پینے کے سامان کے لیے بک کروائی گئی تھی۔ میر ہمدانی نے اپنی چمچماتی گاڑی نکالی اور بڑے سٹائل سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اسے مسکراتے ہوئے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تاکہ مبشرہ وہاں بیٹھ سکے، لیکن اس سے پہلے کہ مبشرہ آگے بیٹھتی، شانی، جس کے ہاتھ میں چپس کے 4 پیکٹ اور کولڈ ڈرنک تھی، چھلانگ لگا کر فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میر نے دانت پیسے۔ شانی، پیچھے جاؤ۔ میر بھائی پیچھے، سارا اور اس کی ٹک ٹاک بریگڈ ہے، وہ میرا دماغ کھا جائیں گی، اور مجھے اے سی کی ڈائریکٹ ہوا چاہیے ورنہ میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ شانی نے ڈھٹائی سے سیٹ بیلٹ باندھ لی۔ میر نے مبشرہ کو دیکھا جو پیچھے کھڑی ہنسی دبا رہی تھی۔ تم ہنس رہی ہو؟ میر نے شکوہ کیا۔ کوئی بات نہیں میر، میں پیچھے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، واپسی پر دیکھ لیں گے۔ مبشرہ نے اسے تسلی دی اور پیچھے والی گاڑی میں جا بیٹھی۔ میر کا پورا موڈ جیم کے بعد ٹوسٹ جیسا ہو گیا۔ برے راستے شانی نے اسے 90 کی دہائی کے دکھ بھرے گانے سنائے اور چپس کے ٹکڑے گاڑی کے فرش پر گراتا رہا۔ میر ہمدانی دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر قتل جرم نہ ہوتا تو شانی اس وقت تاریخ کا حصہ بن چکا ہوتا۔ فارم ہاؤس پہنچتے ہی کزنز نے وہاں قبضہ کر لیا۔ یہ خوبصورت جگہ تھی جس میں سوئمنگ پول اور ہری گھاس کا وسیع میدان تھا۔ چلے سب کام پر لگ جائیں۔ سارا نے سیٹی بجائی۔ لڑکے باربیکیو کا انتظام کریں اور لڑکیاں ڈیکوریشن سنبھالیں۔ اور میں؟ میر نے پوچھا۔ آپ جائیں، جا کر بل ادا کریں، فارم ہاؤس کے مالک کو، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میر بڑبڑاتا وہ آفس کی طرف چل دیا۔ جب وہ واپس آیا تو منظر بدل چکا تھا۔ ایک کونے کو سفید اور گلابی غباروں سے سجایا گیا تھا۔ میز پر ایک بڑا سا کیک رکھا تھا جس پر لکھا تھا مبشرہ کی آزادی کے آخری دن۔ میر نے اسے پڑھ کر منہ بنایا۔ یہ کیا لکھا ہے؟ شادی ہو رہی ہے، اس کی جیل نہیں جا رہی۔ ایک ہی تو بات ہے میر بھائی، احمد نے کوئلوں کو ہوا دیتے ہوئے کہا۔ بس فرق یہ ہے کہ جیل میں کھانا ٹائم پر ملتا ہے، شادی کے بعد خود بنانا پڑتا ہے۔ اب باری تھی برائیڈل شاور کے باقاعدہ آغاز کی۔ مبشرہ کو ایک کرسی پر بٹھایا گیا اور اس سے برائڈ ٹو بی کا سیش پہنایا گیا۔ اس کے سر پر پھولوں کا تاج سجایا گیا۔ وہ واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کی میکسی ڈریس میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ میر اسے دیکھ کر پلک چھپکنا بھول گیا، لیکن یہ رومانوی لمحہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ رکیں، سارا چلائی، صرف دلہن کیوں؟
दुल्हे मियाँ को भी तैयार करना है। इससे पहले कि मीर भागता जोया और माही ने उसे घेर लिया और उसके गले में गुलाबी रंग का सेश लटका दिया जिस पर लिखा था अंडर कंट्रोल। ये क्या है? मीर ने सेश को खींचते हुए कहा। पिंक, सीरियसली? और ये अंडर कंट्रोल का क्या मतलब है? मैं शेर हूँ, शेर। हाँ हाँ, सर्कस का शेर, सारा ने हंसते हुए कहा। अब चुपचाप बैठ जाए, गेम शुरू होने वाली है। सब कजन्स दायरा बनाकर बैठ गए। दरमियान में मीर और मुबशरा कुर्सियों पर बैठे थे, पीठ जोड़कर। उनके हाथों में एक जूता था। मीर के हाथ में मुबशरा की सैंडल और मुबशरा के हाथ में मीर का जूता। सवाल का जवाब देने के लिए उन्हें मुतल्लिका बंदे का जूता उठाना था। सारा ने माइक संभाला जो दरअसल एक लकड़ी का चम्मच था। पहला सवाल, सारा ने ड्रामाई अंदाज में कहा। शादी के बाद पहला लड़ाई झगड़ा कौन शुरू करेगा? बगैर एक लम्हा ज़ाया किए मीर और मुबशरा दोनों ने मुबशरा की सैंडल हवा में बुलंद कर दी। सब कजन्स कहका लगाकर हंस पड़े। अरे वाह, इतना इत्तेफाक! सारा हंसी। मुबशरा अभी आप मानती हैं कि आप लड़ाका हैं? मैं लड़ाका नहीं हूँ, मुबशरा ने मुस्कुराकर वजाहत दी। बस मीर की हरकतें ऐसी होती हैं कि बंदा प्यार से तो बात कर ही नहीं सकता। अच्छा, अगला सवाल। सारा ने आंख मारी। ज़्यादा रोमानवी कौन है? इस बार मुबशरा ने फौरन मीर का जूता उठाया जबकि मीर ने थोड़ा शर्माते हुए अपना ही जूता उठाया। ओहो, मीर भाई तो छुपे रुस्तम निकले। अहमद ने सीटी बजाई। मक्खन मलाई वाले डायलॉग ऐसे ही तो नहीं मारे जाते। मीर ने अहमद को घूरा। तुम बारबेक्यू जलाओ, मेरा दिमाग मत जलाओ। आखिरी सवाल, सारा ने संजीदगी से कहा। अगर घर में आग लग जाए तो मुबशरा सबसे पहले क्या बचाएगी, अपना मेकअप या मीर भाई? मीर ने पूरे एतमाद के साथ अपना जूता उठाया, यानी मीर को बचाएगी। लेकिन मुबशरा ने थोड़ी देर सोचकर अपनी सैंडल उठा ली। मीर ने झटके से पीछे मुड़कर मुबशरा को देखा। क्या मेकअप? तुम मुझे जलने दोगी? मुबशरा हंस पड़ी। अरे मीर, मेकअप महंगा होता है, आप तो अनशॉर्ट है ना। पूरा फार्म हाउस कहकहों से गूंज उठा। मीर ने मसनूई गुस्से से मुंह फुला लिया। ठीक है मुबशरा, याद रखना, अब जब बारबेक्यू आएगा तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। केक काटने का मरहला आया। मुबशरा और मीर ने मिलकर केक काटा। मीर ने बड़े प्यार से केक का एक टुकड़ा मुबशरा की तरफ बढ़ाया। कैमरे क्लिक हो रहे थे, माहौल बहुत रोमानवी था कि अचानक शानी का हाथ बीच में आया और वो मीर के हाथ से केक का टुकड़ा उचक कर अपने मुंह में डाल गया। जबरदस्त करीम, थोड़ी ज्यादा लेकिन चलेगा, शानी ने इत्मीनान से कहा। मीर का हाथ फिजा में मुअल्लक रह गया। शानी, ये मेरी बीवी का निवाला था। भाई तो बीवी भी कौन सा भागे जा रही है, खिला दीजिएगा बाद में, अभी मुझे भूख लगी है। शानी ने कंधे उचकाए तो मीर उसे घूर कर रह गया। खाने के बाद जब सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडक बढ़ गई थी, मीर ने सोचा कि अब शायद उसे मुबशरा के साथ कुछ वक्त अकेले मिल जाए। सब कजन्स पूल के पास गाने गा रहे थे। मीर ने मुबशरा को इशारा किया और वो दोनों खामोशी से खिसक कर बाग के दूसरे कोने में मौजूद एक बेंच की तरफ चले गए। वहाँ खामोशी थी और शाम की लाली आसमान पर फैली हुई थी। शुक्र है, मीर ने बेंच पर बैठते हुए गहरी सांस ली। लगता था आज मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हारे कजन नहीं, अजाब है। मुबशरा मुस्कुराकर उसके साथ बैठ गई। लेकिन मज़ा आया ना? हाँ, अगर वो शानी मेरे हिस्से का केक ना खाता तो ज़्यादा मज़ा आता। मीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। खैर, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, ये नीला रंग तुम पर जचता है। मुबशरा ने शर्मा कर नजरें झुका ली। शुक्रिया, आप भी बुरे नहीं लग रहे, खासतौर पर इस पिंक सेश के साथ। वो हंसी। मीर ने आंखें छोटी की। तुम फिर शुरू होगी? वैसे एक बात बताओ, तुम वाकई में कब बचाओगी? मुबशरा ने उसकी आंखों में देखा, उसकी नज़रों में गहराई थी। पागल हैं आप, मेकअप तो दोबारा आ सकता है। मेरा हमदानी तो दुनिया में एक ही है ना। मीर का दिल इस जुमले पर पिघल सा गया। वो जज्बाती होकर कुछ कहने वाला था कि भैया, अचानक पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। दोनों उछल पड़े। ये सारा थी जो हाथ में फ़ोन पकड़े उनकी वीडियो बना रही थी। पकड़ेगे पकड़ेगे, सारा चिल्लाई। मैंने कहा था ना ये दोनों गायब हैं तो ज़रूर कहीं कोने खुदरे में होंगे। उसके पीछे बाकी तमाम कजन्स भी दौड़ते हुए आ गए। मीर भाई, ये चीटिंग है। हम वहाँ अंताक्षरी खेल रहे हैं और आप यहाँ रोमानवी सीन बना रहे हैं, अहमद ने एतराज़ किया। मीर ने आसमान की तरफ मुंह करके सब्र मांगा। या अल्लाह इन लोगों को उठा ले या मुझे उठा ले, बस शानी को मत उठाना, वो वहाँ भी मेरा खाना खा जाएगा।
چلے چلے اب رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہے۔ سارا نے میر کا بازو پکڑا۔ ہمیں گروپ سیلفی لینی ہے پول کے اندر چھلانگ لگا کر۔ کیا؟ میر اور مبشرہ نے بیک وقت چیخ ماری۔ اس ٹھنڈ میں؟ جی ہاں، یہ وائرل ٹرینڈ ہے، سارا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اور پھر اگلے 10 منٹ میں میر ہمدانی جو ایک کامیاب بزنس مین اور سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا، اپنے پاگل کزنز کے ساتھ کپڑوں سمیت سوئمنگ پول میں کھڑا کانپ رہا تھا، جبکہ مبشرہ جسے کنارے پر کھڑا رہنے کی رعایت دی گئی تھی پیٹ پکڑ کر ہنس رہی تھی۔ میر نے پانی میں سے مبشرہ کو دیکھا جو ہنستے ہوئے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا چلو اس کی اس ہنسی کے لیے ٹھنڈے پانی کی سزا بھی قبول ہے۔ اوے شانی، پول میں مت کودنا، پانی باہر آ جائے گا۔ میر نے اچانک چیخ کر شانی کو روکا جو ڈائیونگ بورڈ پر کھڑا تھا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ چھپاکی آواز کے ساتھ شانی پانی میں کود چکا تھا۔ پانی کا ایک بہت بڑا ریلا اٹھا اور میر سمیت سب کو بہا لے گیا۔ پکنک کا اختتام میر ہمدانی کی چھینکوں اور مبشرہ کے کہکوں پر ہوا۔ واپسی کے سفر میں میر کو فرنٹ سیٹ مل گیا کیونکہ شانی گیلا ہونے کی وجہ سے پیچھے بیچ دیا گیا تھا، لیکن میر اتنا تھکا ہوا تھا کہ مبشرہ کے کندھے پر سر رکھ کر سو گیا اور مبشرہ پورے راستے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی، جبکہ پیچھے کزنز کی ہنگامہ خیزی جاری تھی۔ یہ ایک یادگار دن تھا جس نے شادی کی خوشیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا۔ یار شانی، یہ گلے میں تم نے پھولوں کا ہار ڈالا ہے یا کوئی اسدحا لٹکا دیا ہے؟ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میر ہمدانی نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی شیروانی کا کالر کھینچا۔ وہ مہندی کے لیے تیار کردہ خصوصی بگی سے اتر رہا تھا۔ پیلے اور ہرے رنگ کی روشنیوں سے سجے ہال کے دروازے پر لڑکیوں کا ایک جم غفیر کھڑا تھا، جن کی قیادت حسب معمول سارا کر رہی تھی۔ میر بھائی صبر کریں، یہ محبت کا پھندا ہے، میرا مطلب ہے ہار ہے، شانی نے منہ میں پان دباتے ہوئے کہا، جس کی وجہ سے اس کی بات آدھی سمجھ آئی اور آدھی ہوا ہوگی، اور ویسے بھی اندر جانے کے لیے ان چڑیلوں سوری پیاری سالیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میر نے سامنے دیکھا، سارا اور اس کی پوری گرل گینگ دروازے پر ریبن باندھے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو شکاری کی آنکھوں میں شکار کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ رکو، سارا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ دلہے میاں، انٹری اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، آج مہندی کی رات ہے، جیب ڈھیلی کرے ورنہ یہیں کھڑے رہیں۔ میر نے مسکراتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ کتنے چاہیے؟ 50,000، سارا نے بلا جھجک کہا۔ 50,000؟ میر نے حیرت سے پوچھا۔ میں اندر جا کر اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ بیٹھنے کا ٹکٹ مانگ رہا ہوں، یا کوہ نور ہیرے کی نمائش دیکھنے آیا ہوں۔ بیوی کوہ نور سے کم ہے کیا؟ زویا نے فوراً لقمہ دیا۔ میر لاجواب ہو گیا۔ اس نے شانی کی طرف دیکھا۔ شانی، پرس نکالو۔ شانی نے اپنی جیبیں ٹٹول لی۔ بھائی، میرے پاس تو صرف چمک چھلوں والے نوٹ ہیں جو ہوا میں اڑانے کے لیے لائے تھے، اصلی والے تو آپ کے پاس ہیں۔ میر نے گھور کر شانی کو دیکھا، پھر اپنی واسکٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور سارا کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ لو اور اب ہٹو راستے سے، مجھے مبشرہ کی جھلک دیکھنے دو۔ سارا نے لفافہ چیک کیا اور مسکراتے ہوئے راستہ چھوڑا۔ جاؤ سمرن، جی لو اپنی زندگی، مطلب جاؤ میر بھائی۔ میر ہمدانی جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، ڈھول کی تھاپ پر بنگڑا شروع ہو گیا، لیکن میر کی نظریں سیدھی اسٹیج پر گئی۔ وہاں پھولوں کی سیج پر مبشرہ بیٹھی تھی۔ وہ پیلے اور سبز رنگ کے لہنگے میں ملبوس تھی، ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں اور ماتھے پر ٹیکا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میر کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس کے چہرے پر مہندی کی تقریب کا روایتی شرمیلا پن اور خوشی کا نور تھا۔ میر جیسے تیسے اسٹیج تک پہنچا اور مبشرہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہائے، میر نے بیٹھتے ایک لمبی آہ بھری۔ قسم سے مبشرہ، وہاں سے یہاں تک آنے میں ایسا لگا جیسے بارڈر پار کر کے آیا ہوں۔ مبشرہ نے دوپٹے کی اوٹ سے اسے دیکھا اور دھیرے سے ہنسی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تمہاری یہ بہنیں ڈاکو ہیں، پوری ڈاکو۔ میر نے سارا کی طرف اشارہ کیا جو اب نوٹ گن رہی تھی۔ خیر چھوڑو ان کو، تم کیسی ہو؟ میر نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ آج تو تم نے سورج مکھی کے پھول کو بھی شرمندہ کر دیا ہے۔ اتنی چمک، کہیں میری آنکھیں نہ چندے آ جائیں۔ مبشرہ کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ بس کرے میر، سب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے دو، میر نے بے پرواہی سے کہا۔ اپنی مہندی یا کسی اور کی بارات میں تھوڑی گھسے ہیں۔ تبھی فوٹوگرافر سر پر آ گیا۔
سر پلیز ذرا ایک پوز، میڈم کی طرف دیکھیں پیار سے۔ نہیں سر، اتنا بھی پیار سے نہیں کہ سینسر کرنا پڑ جائے، تھوڑا نارمل اسمائل۔ میر نے دان پیستے ہوئے فوٹوگرافر کو دیکھا۔ بھائی تم تصویر کھینچو، ڈائریکشن مت دو۔ مبشرہ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ اب باری تھی مہندی لگانے اور مٹھائی کھلانے کی۔ خاندان کی بزرگ خواتین آئیں اور باری باری میر اور مبشرہ کی ہتھیلی پر مہندی کا پتہ رکھ کر شگن کیا۔ خالہ نگہت ایک بڑا سا لڈو لے کر آئیں۔ منہ کھولو بیٹا۔ میر نے چھوٹا سا منہ کھولا۔ خالہ بس ذرا سا، لیکن خالہ نگہت نے ماشاءاللہ کہتے ہوئے پورا لڈو میر کے منہ میں ڈھونس دیا۔ میر کی آنکھیں باہر آئی، وہ بولنے کے قابل نہیں رہا، بس منہ ہلاتا رہ گیا۔ مبشرہ اپنی ہنسی روکنے کے لیے دوپٹہ منہ پر رکھ چکی تھی۔ ہنس لو ہنس لو، میر نے منہ خالی کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اشاروں میں کہا۔ تمہاری باری بھی آئے گی۔ اگلی باری شانی کی تھی۔ وہ اسٹیج پر آیا، ایک ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اور دوسرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مبارک ہو میر بھائی۔ شانی نے گلے ملنے کی کوشش کی لیکن میر نے اسے روکا۔ دور رہو، تمہارے منہ سے کیچپ کی بو آ رہی ہے۔ اوہو بھائی، محبت کی خوشبو ہے۔ شانی نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے لیے۔ وہ میر کے منہ کے قریب لے گیا۔ میر نے منہ کھولا اور شانی نے وہ ٹکڑا گھما کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ زبردست گلاب جامن ہے۔ شانی نے آنکھ ماری۔ میں چیک کر رہا تھا کہیں زہریلا تو نہیں۔ بھائی کی حفاظت فرض ہے میرا۔ میر نے اسٹیج پر پڑے ہوئے پھولوں میں سے ایک گلاب اٹھا کر شانی کو مارا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے تم۔ میری مہندی کم اور اپنی دعوت ولیمہ زیادہ سمجھ رہے ہو۔ شانی ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے چلا گیا۔ اب وقت ہے ڈانس کا۔ اناؤنسر جو دراصل مبشرہ کا کزن احمد تھا، اسے مائک پر اعلان کیا۔ لڑکے والوں کے درمیان غمسان کا رن پڑے گا۔ سب سے پہلے لڑکیوں نے پرفارم کیا۔ سارا اور زویا نے مہندی لگا کے رکھنا پر ایسا زبردست ڈانس کیا کہ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ان کے سٹیپس نپے تلے اور خوبصورت تھے۔ میر نے مبشرہ کو کوہنی ماری۔ تیاری تو پوری ہے ان کی، ہمارے والے کیا کریں گے؟ مجھے تو ڈر ہے شانی کی اسٹیج ہی نہ توڑ دے۔ اور میر کا ڈر درست ثابت ہوا۔ لڑکوں کی باری آئی تو شانی، احمد اور دو اور کزن اسٹیج پر آئے۔ گانا چلا کالا چشمہ۔ شانی نے اینک الٹی لگائی ہوئی تھی اور وہ ڈانس کم اور پی ٹی ایکسرسائز زیادہ کر رہا تھا۔ ایک موقع پر وہ اتنا جوش میں آیا کہ فلور پر لیٹ کر ناگن ڈانس شروع کر دیا، حالانکہ گانا پنجابی بھنگڑے کا چل رہا تھا۔ مبشرہ ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ میرا آپ کا کزن ناگن کیوں بن گیا ہے؟ پتہ نہیں، شاید اس پیرا ڈھونڈ رہا ہے۔ میر نے شرمندگی سے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میری عزت کا فلودہ بنا دیا ان لوگوں نے۔ اچانک گانا بند ہوا، لائٹس مدھم ہو گئی اور اب ایک اور سرپرائز پرفارمنس۔ احمد نے اعلان کیا۔ سپاٹ لائٹ اسٹیج پر پڑی۔ میر ہمدانی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے اپنا شیروانی کا اوپری بٹن کھولا اور مبشرہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیا میں آپ کے ساتھ ایک ڈانس کی درخواست کر سکتا ہوں مسز میر ہمدانی؟ مبشرہ گھبرا گئی۔ میر سب دیکھ رہے ہیں، بڑوں کے سامنے بڑے ہی تو خوش ہیں گے کہ بچے خوش ہیں، چلو آؤ۔ میر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے نرمی سے اسے کھینچا اور فلور پر لے آیا۔ پس منظر میں تیرا ہونے لگا ہوں کا رومانوی ٹریک چل پڑا۔ یہ کوئی کوریوگرافر ڈانس نہیں تھا، یہ بس میر کی محبت کا اظہار تھا۔ اس نے مبشرہ کا ایک ہاتھ تھاما اور دوسرا اس کی کمر پر رکھا۔ مبشرہ شرم سے سمٹی جا رہی تھی، لیکن میر کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے ایک عجیب سا حوصلہ ملا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے موسیقی کی لہروں پر جھوم رہے تھے۔ تم جانتی ہو مبشرہ، میر نے اسے گھماتے ہوئے سرگوشی کی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کسی کے لیے یوں سب کے سامنے ناچوں گا۔ تو اب کیوں؟ مبشرہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ تم کوئی کسی کی نہیں ہو، تم سب کچھ ہو۔ میر نے اسے اپنے قریب کیا، اور ویسے بھی شانی کے ناگن ڈانس کا اثر ختم ہونے کے لیے کچھ تو سٹینڈرڈز دکھانا تھا نا۔ مبشرہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میر کے لیے موسیقی سے زیادہ سریلی تھی۔ تالیاں بج اٹھی، سب سیٹیاں بجا رہے تھے، یہاں تک کہ خالہ نگہت بھی خوشی سے تالیاں پیٹ رہی تھی۔ ڈانس کے بعد جب وہ واپس اسٹیج پر بیٹھے تو میر نے مبشرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مہندی اب سوکھ رہی تھی۔ دکھاؤ ذرا۔ میر نے اس کی ہتھیلی کو غور سے دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں مہندی کا رنگ جتنا گہرا ہوتا ہے شوہر اتنا ہی پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ مبشرہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو کیا لگتا ہے؟ میر نے مسکرا کر اپنی انگلی سے اس کی خشک مہندی کو ہلکا سا کھرچا۔
نیچے سے گہرا کتھئی رنگ جھلک رہا تھا۔ رنگ تو کافی گہرا ہے، لگتا ہے تمہارا شوہر تم پر جان دیتا ہے۔ میر نے اپنی ہی تعریف کی۔ خود پسندی کی انتہا ہے۔ مبشرہ نے منہ بنایا، لیکن اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ سچائی ہے جانے من، سچائی۔ میر نے آنکھ ماری۔ ویسے ایک بات کہوں؟ جی؟ یہ مہندی کی خوشبو اب مجھے اچھی لگنے لگی ہے، شاید اس لیے کہ یہ تمہارے ہاتھوں پر لگی ہے۔ مبشرہ کا دل دھڑک اٹھا۔ میر ہمدانی کے پاس ہمیشہ ایسے جملے ہوتے تھے جو اسے لاجواب کر دیتے تھے۔ اچانک شانی اسٹیج پر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں چاولوں کا پہاڑ بنا ہوا تھا۔ میر بھائی، کھانا کھل گیا ہے، جلدی آئے ورنہ بوٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ میر نے قتل کرنے والی نظروں سے شانی کو دیکھا۔ تم انسان ہو یا دیمک؟ ہر رومانوی سین کے بیچ میں کھانے کی پلیٹ لے کر کیوں آ جاتے ہو؟ بھائی، پیار محبت اپنی جگہ، لیکن بریانی کا آلو اپنی جگہ، شانی نے سنجیدگی سے کہا۔ اور ویسے بھی بھابھی کو بھوک لگی ہوگی۔ کیوں بھابھی؟ مبشرہ نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میر، بھوک تو لگی ہے۔ میر نے گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو بھائی، بریانی کھاتے ہیں، ورنہ یہ شانی ہمیں بھی کھا جائے گا۔ میر نے مبشرہ کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ چلو، آج آخری دن ہے جب تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہی ہو، کل سے تم صرف میری ہو۔ میر نے جاتے جاتے اس کے کان میں کہا۔ مبشرہ کے دل میں ایک میٹھا سا درد اٹھا۔ کل رخصتی تھی، ایک زندگی ختم اور دوسری شروع ہونے والی تھی، لیکن میر کے مضبوط ہاتھ کی گرفت محسوس کر کے اسے یقین ہو گیا کہ آنے والی زندگی اس حسین رات سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ہال میں مہندی رچنے والے کا گانا گونج رہا تھا اور میر اور مبشرہ ہنستے مسکراتے، لڑتے جھگڑتے اور محبت بکھیرتے ہوئے کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں سرخ و گلاب اور موتیا کی ملی جلی مدہوش کن خوشبو رچی ہوئی تھی۔ نرم و ملائم روشنیوں نے ماحول کو ایک طلسماتی حسن بخش دیا تھا۔ بیڈ کے وسط میں مبشرہ اپنے بھاری سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا دل سینے میں کسی بے چین پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی جس پر میر کا نام چھپا تھا، روشنی میں دھمک رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور پھر بند ہونے کی کلک سنائی دی۔ مبشرہ کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچ لیا۔ قدموں کی آہٹ قالین پر ابھرتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی۔ السلام علیکم مسز میر ہمدانی۔ ایک جانی پہچانی باری اور محبت میں ڈوبی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مبشرہ نے دھیرے سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید ہوا بھی نہ سن پاتی، لیکن میر نے سن لی۔ میر ہمدانی اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میر نے گہری سانس لی، جیسے صدیوں کی تھکن اتار رہا ہو۔ قسم سے مبشرہ، میر نے شرارتی لہجے میں کہا، مجھے تو لگا تھا وہ شانی اور تمہاری کزنز مجھے کمرے تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ شکر ہے میں بچ کر آ گیا، ورنہ وہ تو دروازے پر ہی مجھے کنگال کرنے کا پلان بنا کر کھڑے تھے۔ مبشرہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ میر کی باتیں ہمیشہ اس کی گھبراہٹ کم کر دیتی تھی۔ میر نے نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مبشرہ کے گھونگھٹ کے کنارے کو تھاما۔ اجازت ہے، اس نے سرگوشی کی۔ میں اپنے چاند کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس نے آج مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ مبشرہ نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ میر نے آہستہ آہستہ گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے سرخ دوپٹہ ہٹا، مبشرہ کا حسین چہرہ نمودار ہوا۔ شرم و حیا سے جھکی ہوئی پلکیں، گلابی گال اور وہ نازک سے لب۔ میر ہمدانی مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مبشرہ خوبصورت ہے، لیکن آج وہ اس دنیا کی نہیں لگ رہی تھی۔ سبحان اللہ، میر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مبشرہ نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میر کی آنکھوں میں ستائش کا ایسا سمندر تھا جس میں وہ ڈوب جانا چاہتی تھی۔ تم سچ میں حقیقت ہو یا میرا کوئی خواب؟ میر نے اس کے گال کو نرمی سے چھوا۔ اس کا لمس گرم اور اپنائیت بھرا تھا۔ مبشرہ نے نظریں جھکا لی۔ میں حقیقت ہوں میر، آپ کی حقیقت۔ میر مسکرایا اور تھوڑا اور قریب کھسک گیا۔ اچھا، وہی والی حقیقت جس نے چھت پر کہا تھا کہ میں مکھن ملائی ہوں اور مجھے جیم لگا کر کھا جائے گی؟ مبشرہ کا چہرہ سرخ انار ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ میر پلیز، وہ تو مذاق تھا، آپ ابھی تک نہیں بھولے؟ میر نے نرمی سے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور انہیں اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ لمحہ تو میری زندگی کا سب سے حسین ٹیزر تھا، اور اب میر نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ اب پوری فلم باقی ہے۔
مبشرہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میر نے اس کی پیشانی پر بہت محبت اور احترام سے بوسہ دیا۔ یہ بوسہ خالص محبت اور ملکیت کا مہر تھا۔ مبشرہ کو لگا جیسے اس کے پورے وجود میں سکون اتر گیا ہو۔ مبشرہ، میر کا لہجہ اب سنجیدہ اور جذبات سے لبریز تھا۔ میں جانتا ہوں تم اپنا گھر، اپنے ماں باپ سب چھوڑ کر میرے پاس آئی ہو۔ ایک لڑکی کے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی اس فیصلے پر پچھتانے نہیں دوں گا۔ میری محبت تمہارے ہر درد پر یاد کی تلافی کرے گی۔ مبشرہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے میر کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں جانتی ہوں میر، مجھے آپ پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میر نے مسکراتے ہوئے اپنی شیروانی کی جیب سے ایک مخملی نیلے رنگ کا چھوٹا سا باکس نکالا۔ یہ تمہارے لیے۔ مبشرہ نے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ منہ دکھائی۔ حالانکہ تمہارے دیدار کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ میر نے باکس کھولا۔ اندر وائٹ گولڈ کی ایک خوبصورت انگوٹھی تھی، جس کے وسط میں ایک قیمتی ہیرا جگمگا رہا تھا۔ روشنی پڑنے پر وہ ہیرا ستاروں کی طرح چمک رہا تھا۔ مبشرہ کے منہ سے ہلکی سی واو نکلی۔ میر، یہ تو بہت مہنگی ہوگی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میر نے انگوٹھی نکالی اور مبشرہ کا بایاں ہاتھ تھاما۔ ہیرا صرف پتھر نہیں ہوتا مبشرہ، یہ مضبوطی اور ہمیشگی کی علامت ہے۔ جیسے یہ ہیرا کبھی اپنی چمک نہیں کھوتا اور کبھی ٹوٹتا نہیں، ویسے ہمارا رشتہ بھی ہمیشہ چمکتا رہے گا اور کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس نے دھیرے سے وہ انگوٹھی مبشرہ کی انگلی میں پہنا دی۔ انگوٹھی اس کی انگلی میں بالکل فٹ اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مبشرہ نے جذباتی ہو کر انگوٹھی کو دیکھا اور پھر بھیگی پلکوں کے ساتھ میر کو۔ شکریہ میر، صرف انگوٹھی کے لیے نہیں، بلکہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ شپ۔ میر نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ شکریہ کیسا؟ تم میری اور میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ میر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مبشرہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ میر کے دل کی دھڑکنیں اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ باہر کی دنیا، رشتہ دار، رسمیں سب کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اس وقت کائنات میں صرف وہ دو لوگ موجود تھے۔ ویسے مبشرہ، میر نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے شرارت سے کہا، اب جب کہ نکاح ہو گیا، رخصتی ہوگی اور منہ دکھائی بھی ہوگی، تو کیا اب میں اس سے ٹوسٹ اور جیم والی آفر پر غور کر سکتا ہوں؟ مبشرہ نے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا اور ہنس پڑی۔ آپ نہیں سدھریں گے نا، کبھی نہیں۔ میر نے ہنستے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ تمہارے ساتھ سدھرنے کا موڈ بھی نہیں ہے، مجھے تو تمہارے ساتھ ایسے ہی بگڑنا ہے۔ میر نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر جلنے والا لیمپ آف کر دیا۔ کمرے میں صرف کھڑکی سے آنے والی چاندنی رہ گئی، جو ان دونوں کے مسکراتے چہروں کو روشن کر رہے تھے۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا مزے کا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔